अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अ'इज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुत्तक़ीन वजअलनी मिनल मुहसिनीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन वजअलनी मिनल मुक़र्रबीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम आमीन सुम्मा आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 70 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज आयत नंबर 71 से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन औ इंफिरू जमीआ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पकड़ लो अपने हथियार, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो और अपने हथियार पकड़ लो। फंफिरू बस निकल जाओ, सुबातिन अकेले, औ इंफिरू या निकल आओ जमीअन मिलकर। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुझे आपको तमाम लोगों को एक लायहा अमल सिखाया जा रहा है। ये एक कानून है जो दिया जा रहा है मुसलमानों को वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के हवाले से। हम सूरह निसा के अंदर डिफरेंट अहकामात पढ़ते चले जा रहे हैं और हमने हर तरह से देखा, हर लेवल पर अल्लाह ताला ने हमको अहकामात समझाए, सिखाए कि कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या रवैये इख्तियार करने हैं। हाकिम मुकर्रर करोगे, मुंतखब करोगे तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए वो लोग, और जो लोग अताअत के पैमाने किस तरह चलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल और फिर उलुल अम्र के साथ चलो। और जब तुम्हारे उलुल अम्र या जो तुम्हारे कवानीन जो बना दिए जाएंगे उसमें जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला होगा वो तुम्हें सर तस्लीम खम करके कबूल करना लाजिम है, और नहीं तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अब जब तुम करोगे और तुम्हारे अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसलों को मान के चलोगे तो फिर बता दिया था कि उसका कितना रिवॉर्ड है। दुनिया में भी तुम्हारे लिए एक तो साबित कदमी का मौजिब होगा, दूसरा ये कि अल्लाह ताला की तरफ से अजर अजीम भी मिलेगा, और तीसरा ये होगा कि अल्लाह ताला तुम्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत भी देगा। और चौथी चीज़ जो आखिरत में मिलनी थी वो क्या बताई थी कि तुम्हें उनका साथ नसीब होगा जो कि अल्लाह की नेमत के हकदार हुए, अनअमल्लाहु अलैहिम रहे, या ये कह लें कि अनमता अलैहिम कौन थे, नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और अल्लाह ने बता दिया था बड़े अच्छे रफ़ीक हैं जो किसी को मिल जाएं। जो भी हम करेंगे अल्लाह हमारे तमाम आमाल से बाखबर भी है और हमें जानने वाला भी है। क्या नीयत है हमारे तमाम कामों में, अल्लाह उससे भी वाकिफ़ है। और अगर किसी को ये साथ नसीब हो जाए दुनिया में अपने नबी की अताअत के ऊपर, अपनी फ़ैसलों के ऊपर सर तस्लीम खुशी से काम करने पर, जो रिवॉर्ड अल्लाह दुनिया में दे रहा है, तो उसके बाद आखिरत में अगर ये मिल जाए तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन फजल होगा। अल्लाह ने ये सब चीज़ें मुझे और आपको सिखाने के बाद कहा अब तुमने अपने आप को हर तरह से इक्विप कर लिया है, तैयार कर लिया है, तुम बिल्कुल रेडी हो कि अब तुम्हारे अंदर साबित कदमी भी आ गई है, सिरात मुस्तकीम पर भी तुम चल रहे हो, और तुम्हारे टारगेट क्या है, सिर्फ आखिरत का हसूल, अल्लाह की रज़ा और वो जन्नत में उन नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का साथ। अब मोमिन किसी चीज़ से डरता नहीं है, अब वो हर तरह की दुश्मन की ताकत से टकराने के लिए तैयार है। उसके पस मंज़र में क्या है, उसकी नज़र में क्या मकसद है, उसके नज़र में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उन तमाम लोगों का साथ उसके मकसद ज़िंदगी बन जाता है। तो अब अल्लाह ताला ने कहा क्या करो, अब जब तुम ईमान ले आओगे इस तरह से, तो ये नहीं है कि बस तुमने हर चीज़ को हाथ पे हाथ धर के छोड़ दिया है और काफिर से मुठभेड़ करने के लिए तुम बस अल्लाह तवक्कुली करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मोमिन खबर पे बिलीव करता है, लेकिन काफिर नज़र पे भरोसा करता है।
समझिए आप मेरी बात. मोमिन खबर पे बिलीव करता है. हमें जो खबरें दे दी गई हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, हमारा पूरा ईमान है और हम उसी ईमान के तहत अपने आप को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि हमें अपनी जान और माल से सिर्फ और सिर्फ जन्नत के सौदे करने हैं. हाँ मेरे हाथ में कुछ है नहीं है, मेरे पास असलाह ताकत हथियार है या नहीं है, लेकिन ईमान की ताकत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा. तो मोमिन हमेशा इसी जज्बे के तहत चलते रहे तो फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार दर कतार रब्बी. ऐसा ही है ना. मोमिन क्या है, ये अल्लाह की मदद के वादे पर यकीन करता है. मोमिन खबर पर बिलीव करता है. जो खबरें अल्लाह ताला ने पहुंचा दी, अपनी मदद के वादे दे दिए, आखिरत में रिवॉर्ड्स के अजर बता दिए, मोमिन उन पर बिलीव करता है, उन पर खबर पर बिलीव करता है, तवक्कुल करता है. लेकिन काफिर क्या करता है, वो नजर पर भरोसा और एतबार करता है. उसको जो नजर आ रहा होता है वो उसको देख के चलता है. काफिर हमेशा कहेगा कितनी नफरी है, कितनी असलहा है, कितनी ताकत और हथियार है, कितना वॉरफेयर पावर उनके पास है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने F-16 है, कितने मिसाइल्स हैं. ऐसे ही चलता है ना. तो जब काफिर से मुठभेड़ होनी है तो फिर जब वो नजर पे बिलीव करता है और भरोसा करता है तो हमें तो उसकी नजर के लिए कुछ ना कुछ करने की फिर जरूरत है ना. हम तो अपनी विल पावर से और अपने ईमान से लड़ लेंगे, लेकिन उसके ऊपर रोक जमाने के लिए भी तो फिर कुछ करने की जरूरत है ना. गाजा में हो तो रहा है ऐसे. गाजा में हो तो रहा है. आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं. तो बस यहाँ पर मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने का मशवरा दिया जा रहा है और हुक्म दिया जा रहा है. ठीक है. यानी मोमिन ने क्या करना है, वॉरफेयर करंट वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, वो चाहे मुदाफियत के लिए हो, चाहे हिफाजत के लिए हो, चाहे उनसे लड़ने के किसी भी लेवल और महाज पर हो, तालीमी मैदान में हो, सकाफत में हो, सियासत में हो, तमद्दुन में हो. आज देखिए हर लेवल पर हमारी उनके साथ लड़ाई हो रही है. क्या सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पर लड़ाइयाँ हो रही है, बल्कि वो तो हो ही नहीं रही. वो तो बस चंद जगह है जहाँ पर हो रही है. क्या हमारी वॉर हिंदुओं के साथ उन बाउंड्रीज पर हो रही है? क्या हमारी वॉर मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की वॉर रशिया के साथ बाउंड्रीज पर हो रही है? चाइनीज के साथ बाउंड्रीज पर हो रही है? अमेरिका के साथ बाउंड्रीज पर हो रही है? कहाँ वॉर हो रही है? कहाँ हो रही है? हर फील्ड पर, हर सतह पर हो रही है. हर सतह पर. देखिए सोनिया गांधी ने कहा था कि इनसे हमने सकाफती जंग तो जीत ली है. जो हम उनकी सकाफत हम वही फॉलो करते हैं, हम वैसे ही पहनते हैं, हम वैसे ही खाते हैं, हम वैसे ही त्यौहार मनाते हैं. हमारे अंदर कवालियां भी आ गई, रंगोलियां भी आ गई, संगीत भी आ गए, ढोलकियां भी आ गई, हर वो चीजें वो चिमटे भी आ गए, उर्स भी आ गए, वो धमाल भी आ गए. सब उनकी सकाफत हमने ले ली, सब ले ली हमने. तो सकाफती जंग तो हम वो लोग हमसे ऑलरेडी जीत चुके हैं. जैसे वो शादियां करते हैं वैसे हम करते हैं, जैसे वो अपना करते हैं, अपना दूसरे ममालिक के जो क्रिश्चियन लॉबी है, जैसे वो न्यू ईयर मनाते हैं हम भी कहते हैं, जैसे वो लोग हैलोवीन मनाते हैं आज हम भी मना रहे हैं, जैसे वो सारी त्योहार मनाते हैं आज हम भी मनाते हैं. मनाते हैं कि नहीं? तो ये है सकाफती जंग जो वो ऑलरेडी हमसे जीत चुके हैं. अब रह गई जो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर, तो वो एक अलग चीज है. अभी वो हर जगह पर नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ वॉर एक जगह पे नहीं. अब समझाने का मकसद ये है, आज हर मैदान में हमारी उनके साथ लड़ाई और जंग चल रही है. तालीम का मैदान देख लें, एजुकेशन में आप देख लें, सारी इस्लामिक चीजें निकाल दी गई हैं. जो हिस्ट्री हम पढ़ा करते थे ना, आज हमारे किसी इस्लामिक लीडर का बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का पढ़ाया जा रहा है. आप उठाए ना ओ लेवल के बच्चे को, बोले कायदे आज़म के ऊपर एक ऐसे लिख दो, उसको पता ही कुछ नहीं होगा. उनको पता है सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर कुछ लिख दो, वो कौन है? आप बच्चों से पूछे, ए लेवल के बच्चों से
قائد اعظم کا ڈیٹ آف ڈیتھ اور ڈیٹ آف برتھ بتائیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا, ہم نے ہر چیز پڑھی تھی. آج پتہ نہیں کیا کیا پڑھائے جا رہے ہیں, نائل ویلی, انڈس ویلی سیولائزیشن پڑھائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پڑھا رہے ہیں, لیکن نہیں پڑھا رہے. تو ہماری ثقافت کے حوالے سے جو ہماری ہسٹری ہے, چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہے, چاہے ہماری تمدن ہے, اسلامک تمدن ہے, نہ ہماری کسی بھی چیز میں ہمارا وہ معاملہ ہے ہی نہیں. اسلامیات میں میٹرک کے لیول تک کتنی احادیث تھیں جو پڑھی تھیں. آج میٹرک والوں کو اٹھا کر دیکھیں, کوئی اسلام کا وہ ان کے اندر ٹاپکس آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اردو تو ختم ہی کر دی گئی. ایک مادری زبان ہمارے ہونے کے باوجود بھی آج اردو میڈیم کے بچوں کو بھی اردو نہیں آتی ہوگی اچھی, لکھنی نہیں آتی, اتنی غلطیاں نکلتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی یلغار ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے. یہ تعلیم کا میدان ہو گیا. سیاست کو دیکھ لیں, معیشت کو دیکھ لیں, سب چیزیں ان کے پاس ہیں. سیاست میں وہ ڈور ہلاتے ہیں, وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں, وہ اوول میں بیٹھ کر, اور کیا ہوتا ہے وہیں سے آرڈرز آتے ہیں, اور وہیں سے الیکشنز ہوتے ہیں, وہیں سے تختے الٹے جاتے ہیں, وہیں سے پہلے سے سب چیزیں بنا دی جاتی ہیں, سب چیزیں سیٹ ہوتی ہیں. فوج بھی ان کے ہاتھ میں, پولیٹیکل لیڈرز بھی ان کے ہاتھ میں, جو وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا, جس طرح کہیں گے اسی طرح سے ہوگا, پہلے سے ہی ڈائریکشن دے دی جاتی ہیں اور اسی طرح. یہ ہے ان کے ہاتھ میں کہ نہیں؟ پھر آپ دیکھ لیجئے معیشت کے تمام کی چیزیں, اسباب ان کے ہاتھوں میں نہیں. یہ آج جو ہمارے اندر سود کا بخار ہر جگہ پر ہے, ہر چیز لیز پر لے لو, ہر چیز کے لیے جیسا طریقہ انہوں نے بتایا اسی طرح سے کرنا ہے, جو چیزیں وہ بتا دیتے ہیں اسی طرح سے ہوگا. ہر جگہ ہر طرح سے وہ انہوں نے یلغار ہمارے اوپر کی ہوئی ہے. آج ڈیجیٹل کرنسی آئی ہوئی ہے, سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج پوری دنیا میں ٹریڈ ہو رہی ہے, وہ ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر ہو رہی ہے, سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سب چیزیں ہو رہی. کارڈز کون یوز نہیں کرتا آج؟ سبھی کر رہے ہیں. کتنا ڈسکاؤنٹ آفر دے دی گئی ہے, مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے انہوں نے پیکیجز بنا دیے گئے ہیں, اور وہ سب چیزیں آج ہے کہ نہیں. تو ہر طرف ان کی ہمارے اوپر یلغار نظر آتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے. کس کو اپنی بات کہنے کا حق ہے؟ کوئی بات کہنے کے لیے آتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. ہاں جی, اس کو گھروں سے اٹھا, ایک بندہ اٹھا تھا, اس کو نظر بند کر دیا آپ سب کے سامنے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو آج ہمارا میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں. جو اٹھ کے کام کرنے والے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو خدمت خلق میں بہت مصروف ہیں, بڑا اچھی طرح, بڑا آپ کہیں کہ اللہ کے خوف کے ساتھ خدمت خلق میں مصروف ہیں, ہر جگہ پہنچتے ہیں, اپنے جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر مدد کے لیے پہنچتے ہیں. ان کو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا. ووٹنگ میں ان کے ووٹس ہی نہیں آئے. ہوا کہ نہیں؟ یہ الیکشنز ان کے ہاتھوں میں نہیں تھے. جو آگے بڑھ کر کوئی اچھی دینی مذہبی جماعت کچھ کرتی ہے, میڈیا پر آتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں وہ بولتے کیوں نہیں, جماعت اسلامی والے یا خدمت والے آگے سے بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیسے بولیں؟ میڈیا پر آنے ہی نہیں دیا جاتا. آپ سب لوگوں کو پتا ہے جو عمران خان کا جو کام ہے یا کس طرح سے کیا, وہ کچھ بولتا ہے تو اس کو آگے لایا نہیں جاتا, کیونکہ وہ جو کنٹرول ہے وہ آج نواز گورنمنٹ کو دینی تھی, تو اس کی بات آگے آنے نہیں دی جاتی. سب کو معلوم ہے نا یہ. تو کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے. میڈیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا. ہماری خوشی غمی کے تہوار تک انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کر لیا. ہر چیز انہوں نے تو ہماری جنگ تو ان کے ساتھ ہر لیول پر چل رہی ہے. ہمارا میچ بھی ان کے ہاتھ میچ بھی. تو ہماری لیول جنگ, تو کہنے کا مطلب کیا ہے, ہماری جنگ ان کے ساتھ ہر لیول پر چل رہی ہے. اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے؟ اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے؟ خذوا حذرکم, پکڑ لو اپنے ہتھیار, اپنے ہتھیار اختیار کر لو. ہر لیول پر ہر شخص اپنے اپنے ہتھیار پکڑ لے, ان کے خلاف ڈٹ جائے. جو تعلیم میں ہے وہ تعلیمی میدان میں ڈٹ جائیں, آنکھیں کھلی رکھیں. جو مائیں ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی آنکھیں کھلے 14 طبق روشن رکھیں, دیکھیں
ان کے بچوں پہ کہاں کہاں سے یہ الغار ہو رہی ہے, گھر میں کیا آ رہا ہے, کون سا میڈیا ہے, کون سا لٹریچر ہے, کون سی چیزیں ہیں جو گھر میں آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے, ہر کچھ کیسے کیسے دوست ہیں جو آ رہے ہیں, کون سے ماحول میں میرے بچے جا رہے ہیں. تو مائیں اپنی جگہ اپنے ہتھیار پکڑ لیں, وہ اپنے کام کریں, جو جس لیول پر ہے, جو کوئی سیاست میں ہے تو وہاں پر اپنے چاروں طبق روشن رکھیں, جو معیشت میں ہے وہ وہاں پر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے, تاکہ اس جگہ پہ وہ بریک لگاتے جائیں اور ان کی یلغار کو ہونے سے سٹاپ کر سکیں اور روکیں, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کیا کرو, اپنے حجرہ کو اپنے ہتھیار پکڑ لو. اور فنفروا ثبات او انفروا جميعا, اکیلے بھی نکل آؤ اور مل کر بھی نکل آؤ. تو ہر شخص اپنے اپنے لیول پر یہ کام آج کرے گا انشاءاللہ. آج ہم نے پڑھ لیا اللہ کا حکم, وارفیئر ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا لازم ہے, چاہے F-16 کی صورت میں کرنے ہو, چاہے کسی علم کو حاصل کر کے ان کے لیول پر پہنچ کر ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے کرنے ہو. اپنے بچوں کو پڑھائیں صرف اس لیے تاکہ ان کے لیول پر پہنچ کر ان کو نیچا دکھا کے اپنی اسلام کے بول بالا کرنے والے بن جائیں. اسلام کی ویلیوز اس طرح بچوں میں گھڑی ہوں گی تو یہ تو ماں کریں گی نا, یہی تو حکم دیا جا رہا ہے. ماؤں کو یہ اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے اس کے اندر, ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کرے. بچے ملک سے بھاگ رہے, بھاگے نا, بچے ملک سے بھاگے نہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, میجورٹی جا رہی ہے کہ جی یہاں رہا نہیں جا رہا, کچھ نہیں ہے, بدلے بچے, ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے, ہم باہر جائیں. جی پڑھائی خراب ہو رہی, ایک مسئلہ کھانے کو کچھ ملے نا, کہیں اپلیکیشن دیتے ہیں نا بچے اپنے جاب کے لیے, تو وہ جتنے بھی یہ PhD میرے بیٹے نے ڈبل کی ہوئی, وہ کہتا ہے کہیں بھی ہماری سلیکشن نہیں ہوتی ہے, جاب ہی نہیں دے رہے, دینا کیا. لیکن کہنے کا مطلب بالکل صحیح ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ بھی بات اپنی جگہ بالکل صحیح کریں کہ ہمارے بچے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا, باہر چلو باہر چلو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پہ اٹریکشن بہت دکھائی جا رہی ہے. یہی تو یلغار ہے ان کی جو ہمارے اوپر ہے, ذہنوں میں ڈال دیے, اتنا کچھ ڈال دیا کہ آج صرف اور صرف ہمیں یہ نظر آتا ہے, مال, صرف ہمیں مال نظر آتا ہے. ہمیں اپنی اقتدار بھول گئے, ہمیں اپنے کام بھول گئے, ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے. ہم تو اللہ کے خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجے گئے, ہم نے تو اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا. اگر آپ باہر بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے, اس نیت سے جانے دیں ان کو, اور کہیں ایک ہی وجہ ہے وہاں پر جانے کی کہ ان کے لیول کے بن کر آؤ, تاکہ اپنے ملک میں آ کر ان کے اگینسٹ سٹیپ اٹھانے والے بن جاؤ. اور یقین مانیے نہیں وہاں کے ماحول میں نہیں پھنستے. اگر آپ کے ماؤں نے, اگر گھر والوں نے, بڑوں نے ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی ہوں گی تو پھر ہی بچوں کو مائیں دیکھیں, پیرنٹس بچے جس عمر کے بھی پہنچ جائیں, پیرنٹس کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بھیجیے تو دیکھیے وہ واپس پلٹ کر آئیں گے. آپ مائیں, آج پیرنٹس پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہاں تو کچھ نہیں رکھا, جاؤ وہاں پہ جا کے اپنی زندگی گزارو, اچھا کماؤ, اچھا کھاؤ, بس یہی کرو. ہماری زندگی کا مقصد ہی ہم بھول گئے نا, ہم تو مقصد ہی بھول گئے. ہمیں اگر مقصد, کوئی بات نہیں, یہی بات ہے نا کہ ہمیں صرف کیا ہمارا مقصد صرف جاب حاصل کرنا ہی رہ گیا. ہماری زندگی کا مقصد نہیں, ہمارے بچوں کا نا مین مقصد کچھ اور رہ گیا. اچھا اب ہمارا تو کسی طرح سے نہیں تھا کہ وہ وہاں رہے, شاید کہ یہاں پہ اپنا سب سیٹ اپ اچھا ہے, تو انہوں نے اس کو نیوکلیر پلانٹ میں سب 10 بچوں کو چھوڑ کے اس کو جاب کی میرے بیٹے جی, حالانکہ وہ نہ وہاں کا نیشنل نہ کچھ نہیں. تو اب اس کی دیکھیں نا, غیر مسلم ملکوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آتا ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, آپ جائیں, علم حاصل کرنے جا سکتے ہیں, لیکن ادھر ہی کے ہو کر نہ بیٹھ جائیں. اپنے بیک آف مائنڈ مقصد یہ رکھیں کہ آپ نے ان کے لیول کا وہاں سے سیکھ کر اپنے ملک میں آنا. جب آپ یہ نیت کر کے جائیں گے تو وہاں پر بھی رہنا آپ کے لیے ایک تو عبادت بن جائے گا, دوسرا یہ کہ جب آپ فل ٹائم عبادت ہی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے راہ ہونے سے بچائے گا, اور انشاءاللہ آپ وہاں کا آپ کا رہنا سہنا لیونگ سٹائل طریقہ وہ ایک بے راہ روی والے بندے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا.
बिकॉज आपके बैक ऑफ माइंड में मकसद हयात है, आप अल्लाह के नायब बनाकर भेजे गए हैं, और ये सोच माओ ने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के जिंदगी गुजारना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। वो सही है आपकी बात। हमारा मकसद भूल गए हम। कदीर खान के, अब्दुल कदीर खान जी। की मैं बात बताती हूँ आपको। GIK में मेरा बेटा पढ़ रहा था, वहाँ उसकी तस्वीर लगी हुई थी, क्योंकि उसने वो जल्दी जल्दी कर ले बात, हमारा टॉपिक नहीं खत्म हुआ। उसके बाद जब हम दूसरी दफ़ा गए हैं तो उसका क्या नाम है, उनका अपने जो जनरल थे बड़े सदर, उनका नाम, उसकी तस्वीरें सारी उतार दी गई। हाँ तो वो देखें परवेज मुशर्रफ की तस्वीरें वहाँ सारी लग गई, और कदीर खान की कुछ। और यहाँ पे आप देखें, किसी ने वो उठाया कि वो हॉस्पिटल में बेचारा इमरजेंसी में था, तो कोई उसकी देखने के लिए भी नहीं कोई गया हॉस्पिटल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस मकसद कहने का सिर्फ ये है कि माओ ने बच्चों के दिमागों में डालना है कि हमारा मकसद होना चाहिए जिंदगी गुजारने का। बेमकसद हमने जिंदगी नहीं गुजारनी, ना हमने गुजारनी है, ना हमारे बच्चों ने गुजारनी है। और जब हम उनको एक मकसद मुतय्यन करके दे देंगे तो यहाँ रहे या वहाँ रहे, वो इंशाअल्लाह उम्मत के फौजी और मुजाहिद बनकर ही रहेंगे। अल्लाह ताला का ये हुक्म है, निकलो अकेले भी या मिलकर, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, और अपने पूरे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो। व इन्ना मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्ना, और उनमें से कोई आदमी ऐसा भी, अब आगे पढ़ते जाए आपको खुद ब खुद आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिलते जाएंगे, कि उनमें से कोई आदमी ऐसा भी है जो क्या होता है उसका मामला। फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आती है तो कौल वो कहता है कद अनअमल्लाहु अलैया, कि अल्लाह ने तो इनाम कर दिया मेरे ऊपर, इज़ लम अकुम माअहुम शहीदा, कि मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हाय हाय अल्लाह ने तो मुझ पर बड़ा फजल कर दिया कि मैं तो उन लोगों के साथ ही नहीं गया, नहीं तो यह मुसीबत मुझ पर भी आ जाती। और वला इन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह, और अगर तो पहुँचता है तुमको अल्लाह की तरफ से कोई फजल, लयक़ूलुन्ना, तो अलबत्ता वो जरूर कहेंगे कि कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, ऐसे कहेंगे कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान तो मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं। क्या कहेंगे, या लैतनी, हाय काश, कुन्तु माअहुम, काश मैं उनके साथ होता, फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो मेरा बड़ा काम बन जाता, मुझे तो बड़ी कामयाबी मिल जाती। रवैया देख रहे हैं आप, अगर तुम्हें तुम्हारे साथ वो रहते होते और तुम्हें कोई बुराई पहुंचती तो कहते हाय शुक्र है अल्लाह का मैं तो गया ही नहीं उनके साथ, और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती तो ऐसे कहते हैं कि हाय काश मैं भी इनके साथ होता तो मेरा भी बड़ा काम बन जाता। ये कौन है? मुनाफिक। थाली के चट्टे पट्टे, थाली के बैंगन, फायदा उधर देखा तो उधर हो गए, और नुकसान देखा तो कहा हाय शुक्र है मैं तो वहां पे गया ही नहीं। ये है मुनाफिकाना रवैया जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान मोमिन का टारगेट मुतय्यन होता है, फिक्स्ड होता है, और उसी तरह चलता है। तो क्या टारगेट मुतय्यन करना है? अल्लाह फरमाता है फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, बस चाहिए कि वो कताल करें अल्लाह की राह में। अल्लज़ीना यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, अल्लाह की राह में उन लोगों को लड़ना चाहिए जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर देते हैं। आखिरत की टारगेट रखें, आखिरत को फोकस बनाएं। दुनिया मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कह रहे हैं ना, हाँ वक्त गुजारना है। अभी आपने कहा ना वो अच्छी सैलरी देते हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा सैलरी पर रख दिया। यहाँ पे तो आपके टैलेंट को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह की राह में कताल करो, अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लाह की राह में करो काम। उन लोगों से करो जो आखिरत के बदले दुनिया को अपना खरीद लेते हैं, दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए सब चीजें कर रहे होते हैं। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, और जो लड़ेगा अल्लाह की राह में, फल युक्तल, बस अगर वो कत्ल किया दिया जाए, औ यगलिब, या वो मगलूब हो जाए, फसौफा नुतीही अजरन अजीमा, अनकरीब हम उसको अपनी तरफ से क्या देंगे? अजर अजीम अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है अल्लाह की राह में लड़ने वाला चाहे मारा जाए या मर जाए या गालिब हो जाए, अल्लाह उसको अजर अजीम जरूर अता फरमाएगा। तो असल करने का काम क्या था? दुनिया में ऐसे रहो
کہ تمہارا فوکس آخرت حاصل کرنا ہو, دنیا حاصل کرنا نہ ہو. اللہ کی راہ میں قتال کر کے لڑو, قتال کر کے زندگی گزارو, لڑ کے زندگی ایک مجاہد کی طرح زندگی گزارو. یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ بس اپنے تلوار اٹھا لو یا تم اپنے وہ اٹھا لو, کیا نام ہے اس کا, بندوقیں, رائفل, گنے اٹھا لو. نہیں, ہر لیول پر ہماری آج لڑائی ہو رہی ہے ان سے. اگر ہم ان کے جا کے انہی کو سرو کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہیں پر صرف اور صرف چند ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کے سودے کر لیں گے کہ میری دنیا اچھی بن جائے, تو یہ کون ہے اللہ کی راہ میں, ابھی اللہ کی نظر میں, جو کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میں وہاں پہ تھا, میں یہاں پر پاکستان میں نہیں تھا, میں تو اپنی زندگی اچھی بنا لی. منافق. اللہ کو تو یہ رویہ پسند نہیں ہے. آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب خود ہی آگے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. کیوں لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں پہ, دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا. اللہ نے کہہ دیا مومن ہمیشہ اپنی ٹارگٹ سیٹ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے, بے مقصد مومن کی زندگی نہیں ہوتی. اب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اگر گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو تو گھر کے حالات کا مطلب ہے بچوں کا دیکھنا, ایک آدمی کی طرح بیوی بچے ماں باپ سب ہوتے ہیں نا. ایک ہاں تو نہ شوفات میں پڑھائیں, نہ بہت اونچی اونچی جگہوں پر جائیں, نہ 4 گاڑیاں رکھیں, آپ طریقے سے گزاریں, سادگی کے ساتھ. ہاں جی, سب سے کم ڈاکٹرز کی سیلری ہے جی, بالکل ڈاکٹرز کی سیلری سب سے کم ہے. اب سب باہر چلے جائیں صرف اس لیے اور اپنے ملک کو کوئی سرو نہ کریں. وہ تو ویسے ہی چاہتے کہ ملک خالی ہو جائے, ختم ہو جائے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ کا کیا ڈیمانڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا مقصد متعین ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد متعین کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولادوں کے اندر بھی اس مقصد کو اجاگر کرنے والے بن جائیں. اور یقین مانیے یہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں, اور یہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو مقصد میں متعین کرواتے ہیں, اور یہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو دنیا کا بندہ بھی بناتے ہیں. وَمَا لَكُمْ, اب اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کے اپنے رویے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تم خود ان سے لڑنے کے لیے تیار رکھو اپنے آپ کو, اور دنیا کے بدلے میں, آخرت کے بدلے میں دنیا کے سودے مت کرو, بلکہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو دنیا اور آخرت کے سودے کرتے ہیں. اب وہ لوگ اپنی ذات سے بلند ہو کے مومن کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دیکھے, وہ دوسرے لوگوں کو بھی سوچے کہ دوسرے بھی ہوں گے جن کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو مومن صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا, اصل مومن کون ہوتا ہے, جو دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے, جو ہمارے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا, ہم پیچھے پڑھ کر آئے کنتم خیر امت, تم بہترین امت کیوں ہو, اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ ہمیں صرف میرے لیے نہیں اللہ نے بنایا کہ میں خود ہی اپنے آپ کو بس سنبھالتی اور سنوارتی رہوں, سجاتی رہوں اور نکھارتی رہوں, میرے کپڑے اچھے ہو جائیں, میرے جوتے اچھے ہو جائیں, میرے گھر اچھے ہو جائیں, میرے بچے اچھے ہو جائیں, سب کچھ بس میرا ہی اچھا ہو جائے, اور بس میں اور میری دنیا, بس میں جو مرضی کروں, بس میں نے اپنی زندگی کے 4 دن گزارنے, اور میں بس اچھی طرح سے گزار کے نہ میں کسی سے لڑوں, نہ بڑھوں, نہ میں رہوں, بس ٹھیک ہے میں جا کے کوئی اجڑ بیابان میں ایک بہت ہی ناروے کے کسی آئی لینڈ میں اپنی زندگی گزار لوں, یا میں فیجی پہ چلی جاؤں اور میں وہاں اپنی زندگی گزار لوں, نہ کسی سے ملنا نہ جلنا, نہ امریکہ میں کسی ریموٹ ایریا میں چلی جاؤں, بس ٹھیک ہے, نہ لوگوں میں رہیں گے, نہ زندگی نہ ہماری لڑائی ہوگی, نہ جھگڑا ہوگا, بس میری مرضی میں جیسا مرضی رہوں اور کھاؤں اور پیوں. نہیں, میں اس لیے نہیں دنیا میں آئی. مجھے نہ صرف اپنے آپ کو اگنور کرنا ہے, بلکہ اپنا مقصد متعین کرنا ہے کہ میں اللہ کا نائب بن کے دین کی سرفرازی کے لیے آئی ہوں. اور تیسرا کام میں نے کیا کرنا ہے کہ جو آس پاس ارد گرد لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کروں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ, اور کیا ہے واسطے تمہارے, یعنی کیا ہو جاتا ہے تمہیں
کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں تو قتال کرتے ہی نہیں ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، یعنی ان لوگوں سے لڑتے نہیں ہو. کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو مستضعفین ہیں، یعنی کمزور ہیں. کن میں سے؟ مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لیں جس کے رہنے والے ظالم ہیں. یعنی کہ وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو ایک بستی میں رہ رہے ہیں اور وہ یہ صدائیں لگا رہے ہیں کہ ہمارے اس بستی کے رہنے والے ظالم ہم پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکال لو. تو تم کیوں ان لوگوں کی مدد کے لیے نہیں جاتے؟ تم کیوں نہیں چاہتے کہ تم لڑو ان لوگوں کی مدد کو کرنے کے لیے اور وہاں سے ان کو نکالو جو صدائیں لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں؟ تو مومن نے نہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے بلکہ ان کمزور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جن کی مدد کرنا ہم پر لازم بنا دیا گیا ہے، کہ جہاں کے رہنے والے ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کو دین اسلام پر چلنے سے روک رہے ہیں. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہماری اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک ولی بنا دے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے. یعنی وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی ولی بنا دے ہمارا. کوئی بھیج کون ولی بن کر آئے گا؟ انسان ہی آئے گا نا انسانوں کو ہٹانے کے لیے، نکالنے کے لیے وہاں سے. کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے، کوئی روحیں تو نہیں آئے گا. کون آئے گا؟ جنہوں نے تو نہیں نکالنا، انسانوں کو انسانوں نے نکالنا ہے. تو یہ آیت بھی اب مجھے اور آپ کو جواز دے رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جس بستی کے اندر مسلمان کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی روا رکھی جا رہی ہے، ان کو ان کے ظلم کے بربریت سے نجات دلانے کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، جن کے پاس مال، اسباب، اور جن کا سارے گھرانہ اسلام قبول کر گیا، وہ تو آ گئے. کچھ لوگ تھے وہ بھاگ کے نکل آئے. ابو جندل کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا. اس طرح سے کچھ لوگ تو بڑے جیدار تھے، وہ نکل آئے تھے، لیکن بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی نہ اتنا مال پاتے تھے، نہ اتنے اسباب پاتے تھے، نہ ہی ان کو کوئی ایسے رشتہ دار ان کو جانے کی اجازت دے رہا تھا. جیسے کسی گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی تھی نا، حضرت جو تھی حضرت زینب، سب سے بڑی جو بیٹی تھی، ان کے شوہر مشرک تھے، لیکن وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں آئی تھی. جو لوگ ان میرڈ تھی وہ بیٹیاں آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جو میرڈ تھی وہ نہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی تھی. حضرت زینب ان کی شادی مشرک سے کیوں ہوئی؟ پہلے تھے نا، تو پہلے ہوئی تھی، نبوت سے پہلے ہوئی تھی نا. ہاں جی. اب وہ اس طرح کے بے شمار لوگ تھے جو نہیں چھوڑ کر آ سکے تھے اپنے گھر. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے اوپر جب ظلم و زیادتی روا رکھی جا رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے جائیں، ان سے قتال کریں، ان سے لڑائی کر کے ان کو وہاں سے چھٹکارا دلائیں. آپ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمان جو مکہ میں ہیں ان کو کافروں کی قید سے چھڑا دے. یا اللہ، مضر کے کانوں کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کے لیے ایک تو دعا کرتے تھے. تو دعا کرنا تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم نے ان سب کے لیے جو آج ہمارے بھائی غزہ کے اندر پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، فلسطین کے مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں، لیبیا کے اندر ہو رہے ہیں، یمن کے اندر ہو رہے ہیں، گوانتانامو بے میں ہیں، پھر بوسنیا میں ہیں، چیچنیا کے اندر ہیں، سیریا میں ہیں، سوڈان کے اندر ہیں، بہت جگہوں پر مسلمان، روہنگیا میں، کہاں برما میں،
مسلمان کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ان سب کی مدد کے لیے جانا لازم ہے اور ان کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا لازم ہے. اور اگر ہم نہیں ادا کر رہے، دیکھیں آج اسلام کے اندر علاقائیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو اور درد کو محسوس کرتا ہے. تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اگر ہمارے مسلمان بھائی کہیں پر بھی کسی کرب میں مبتلا ہیں تو اس کی تکلیف کو ہم سب کو محسوس بھی کرنا چاہیے، اور ان کے لیے سب سے پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا ہے وہ، اور پھر ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر فتح مکہ کا معاملہ کر لیا تھا. کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو گویا اگر طاقت اتنی ہو جائے تو آگے بڑھ کر ان کو وہاں سے آزاد کرانا بھی مسلمانوں ہی کے ذمہ لازم ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو گویا ہم تو مسلمانوں کا ہونے کا حق ہی ادا نہ کیا. آج کشمیر کے اندر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کشمیر کی بیٹی کی عزت پامال کی جاتی ہے تو ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے. آج غزہ کی مائیں تڑپتی ہیں، فلسطین کی مائیں تڑپتی ہیں تو ہمارے دلوں کو رونا چاہیے، ہمیں ان کے لیے آنسو بہانا چاہیے، ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے. جو نہیں پہنچ رہے تو پھر وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں، اللہ ہی ان کو نمٹے گا. اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے جتنا جہاں ممکن ہے اسلام کے جو جھنڈے کے نیچے آئے ہوئے جتنے مسلمان لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے جس لیول پر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارا کرنا قبول بھی فرمائے، اور آگے بڑھ کر ہمیں اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ اسی کی کنٹینیوشن میں بتا رہے ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. تو یہ جو کرسچن لابی ہے، جوش لابی ہے، یہ جتنے ہندو لابی ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہیں نا. ہمارے مسلمانوں کے لیے جو قتال فی سبیل اللہ ہے اس میں دونوں حالتوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اگر وہ فتح یاب ہوتا ہے تو غازی بن کے پلٹتا ہے اور اللہ کی رضا کا سرفراز ہوتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو پھر شہادت کا اجر پا لیتا ہے. تو جب اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان لانے والے. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے. تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم کیا کرو؟ شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان لوگوں سے جو طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ شیطان کے ساتھی ہیں. تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، جو شیطان کے ولی ہیں، جو انکار کرنے والے، تم ان کی ساتھ قتال کرو. ان کی چالوں سے دل تنگ مت ہونا کہ وہ سپر پاورز بن گئے ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے بتا دیا ہے کہ شیطان کی چالیں تو بہت کمزور ہیں. وہ جتنے زیادہ پاورفل بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں، یاد رکھنا وہ طاغوت ہیں، وہ اولیاء الطاغوت، اولیاء الشیطان ہیں، وہ کافروں والے لوگ ہیں. ان کی چالیں کمزوریوں کی، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مومن خبر پر بلیو کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے جو دے دی گئی. جتنا مرضی وہ سپر پاور بن کر آ جائیں، جتنا مرضی وارفیئر ٹیکنیکس اختیار کر لیں، جتنا مرضی F-19 F-20 تک بھی چلے جائیں، جو مرضی میزائلز حاصل کر لیں، جس لیول پر بھی وہ پہنچ جائیں گے وہ اولیاء شیطان ہی ہیں اور ان کی چالیں کمزور ہی ہیں. کیونکہ مومن کے پاس اسلام کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، لا الہ کا کلمہ اس کے دل میں ہے جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو جب اللہ کسی کے ساتھ آ جاتا ہے اور جو اللہ کو اپنا سہارا پکڑا دیتا ہے
کنڈا پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہے, وہ تو اس نے مضبوط, ایسا مضبوط سہارا تھام لیا کہ لن فصام لہا, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو. یہ کس کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا یہ والا, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, باندھے رکھو. مسلمانوں کو مکہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم آیا تھا کہ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کو بس قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. مسلمانوں کو بس یہی حکم دیا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد مانگنا, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرتے رہنا, ہاتھوں کو روکے رکھنا. ان کے اوپر ہاتھ نہیں تمہارے بھی اٹھنے چاہیے مکے دور کے اندر. کیوں بھائی؟ کیونکہ مسلمان ایک تو کفار کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے کمزور اور تھوڑے تھے, طاقت ہی کوئی نہیں تھی, ایمان بھی ابھی کم تھا. تو اگر وہ اٹھ کے ریٹیلیٹ کرنے جاتے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ ختم کر دیے جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مصلحتاً حکمتاً ابھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ کیا کریں گے, ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھیں گے, ابھی کچھ نہیں کہیں گے, کچھ نہیں ایکشن لیں گے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر کی جماعت کے لیے, امیر کی اطاعت کے لیے اس جماعت کو تیار بھی کرنا تھا کہ جب تک امیر تمہیں حکم نہیں دے گا تب تک تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا. ابھی ہم نے نماز نبوی میں پڑھا نا امامت کے مسائل کے اندر کہ امام جب تک اپنا رکن چینج نہیں کر لیتا پورا, مقتدی وہی کریں گے, لیکن کریں گے اس وقت جب امام دوسرے رکن پر چلا جائے گا. تو امیر کی اطاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا تھا کہ ان کے اندر صبر آئے, تحمل آئے, پیشنس آئے, ٹالرنس آئے, اور پھر امیر کی اطاعت کا جذبہ جب لے کر یہ نکلیں گے اللہ کے حکم سے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, تو پھر ہی ان کے اندر وہ ایمانی حرارت اور وہ قوت آئے گی کہ وہ جب نبی کی اتباع کے ساتھ جو ہم نے پڑھا نا کہ اشد تثبیتا, کہ وہ تمہاری ثابت قدمی کا زیادہ موجب ہوتا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کیا ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو, نماز اور زکوٰۃ دو, تو اب فلما کتب علیہم القتال, کہ جب ان کے اوپر اب قتال لکھ دیا گیا ہے, یعنی قتال اب ان کے اوپر جب فرض کر دیا گیا ہے, اذا فریق منہم, ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ, ان میں سے ایک ایسا ہے کہ یخشون الناس, وہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں, کخشیۃ اللہ, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. یعنی کہ جب قتال کا حکم لکھا گیا, ان کو فرض کیا گیا کہ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اتنا ڈر رہے ہیں لوگوں سے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, یا اس سے بھی زیادہ ان کو دوسرے لوگوں سے, کفار سے ڈر لگ رہا ہے. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, لما کتبت علینا القتال, کہ ہمارے اوپر قتال کیوں لکھا گیا, لولا اخرتنا الی اجل قریب, ہمیں ابھی کچھ اور مہلت کیوں نہ دی. قل, ان سے کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, دنیا کی سرمایہ بہت تھوڑا ہے, دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے, والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت تو بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. رویہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مسلمانوں کا رویہ ہے. اور رویہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا تھا ہاتھ روکے رکھنا, ابھی کچھ نہ کرنا, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم دیا گیا تو وہ قتال سے لڑنے لگے, ڈرنے لگے, اور وہ کہنے لگے کہ ابھی کیوں لکھ دیا, ابھی کیوں قتال کہہ دیا ہمیں, ابھی تھوڑی سی اور مہلت دیتے, ابھی تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی, تھوڑا اور زندگی کا ٹائم گزار لیتے. یعنی وہ دنیا کی زندگی کے حریص بنتے جا رہے ہیں.
اللہ نے فوراً کہہ دیا, کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے, اس دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارنی, آخرت کو فوکس کر کے زندگی گزارنی ہے. دنیا ملے گی اتنی ہی ملے گی جتنا ہمارا مقدر ہے, اگر نہیں لکھی تو نہیں ملے گی. آج ہم صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں, دنیا بنانے کے لیے جیتے ہیں. اللہ نے کہا کیا کروں, آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو متقی بنائے. اللہ ہمارا فوکس آخرت بنا دے. اللہ اس آخرت کی فکر ہم سب کے اوپر غالب فکر بنا دے, یہ غالب کر دے کہ دنیا ملے ملے نہ ملے اللہ کا شکر ہے, لیکن ہم اپنا زندگی کا مقصد نہ بھولیں. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ لے گی, تم موت کو پا لو گے. ولو کنتم فی بروج مشیدۃ, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں, مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو, تم موت سے ڈر رہے ہو. تم موت سے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ اور مہلت مل جائے, ابھی ہمیں مرنا نہیں ہے, ابھی ہمیں کیوں قتال کا کہہ دیا. تم دنیا کے لیے اب جینا چاہتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ جدھر بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر ہی ہو, کدھر بھی تم ہوگے تمہیں موت آ لے گی. خالد بن ولید کا سبق, زندگی کا لیسن میرے اور آپ کے سامنے. وہ اتنے بڑے سپہ سالار جنگجو تھے کہ موت کے وقت انہوں نے, میرا خیال ہے کوئی 72 سے زیادہ, پتہ نہیں کتنی 700 سم تھنگ جنگیں لڑی تھی اپنی زندگی میں, اور ان کی پوری باڈی کے اندر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر گہرا زخم کا نشان موجود نہ ہو. لیکن موت کہاں پر آئی؟ بستر مرگ پر آئی. شہید نہیں ہوئے تھے, اور موت سے پہلے کہنے لگے موت سے ڈرنے والوں کو میری موت کا پیغام دے دو, کہ میں سینہ سپر ہو کے پوری میدان جنگ میں جا جا کے لڑتا رہا, اتنا لڑا لیکن میری قسمت میں شہادت نہیں تھی, میں وہاں نہیں مرا. مرنا کہاں نصیب میں تھا؟ بستر مرگ, بستر کے اوپر. طبعی موت مرے نا, طبیعت خراب ہوئی اور ان کی موت آئی. تو موت سے بھاگنے والوں کو میری موت کا پیغام دے دو کہ جس نے جہاں مرنا ہے لکھا ہے اس نے وہیں پر جا کر پہنچ جانا ہے اپنی مقدر میں, جو جہاں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. اگر مقدر میں لکھا ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر مرنا ہے تو سیر کرنے بھی گئے ہوں گے تو مر جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ورنہ جنگ سے بھی زندہ واپس آ جائیں گے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور اگر تمہیں پہنچتا ہے کوئی حسنہ یعنی اچھائی, کوئی بھلائی, کوئی فائدہ پہنچتا ہے, یقولو تو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اگر کوئی فلاں بھلائی, کوئی فائدہ, کوئی چیز ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ملا ہے, یہ تو اللہ کا انعام ہے. کوئی مال غنیمت آ جاتا ہے ہاتھ تو کیا کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, یقولو تو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, یہ تو تیری وجہ سے ہوا ہے, یہ تو ہی ایسا تھا, آپ کی وجہ سے یہ سارے مولویوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا, آپ نے یہ غلطی تدبیر کی تھی جس وجہ سے یہ نقصان ہمیں ہو گیا, نہیں تو ہماری تدبیر تو بالکل ٹھیک تھی. کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا جب جنگ احد سے لے واپس آئے تھے اور کافی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, تو یہی کہتے تھے کہ یہ آپ جیتی ہوئی جنگ ہارے تھے, تو کیا کہتے تھے آپ کی وجہ سے ہوا, یہ سب چیزیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی, آپ لوگوں نے کی. اللہ فرماتے ہیں قل, ان سے کہہ دیجیے کل من عند اللہ, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فما لہؤلاء القوم, کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ لا یکادون یفقہون حدیثا, کہ وہ قریب ہی نہیں ہوتے کہ وہ سمجھے کسی بات کو. مطلب کسی بات کے اتنی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی.
کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یسألونک، کہ پوچھتے آپ سے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ آگے یہاں پہ فرما رہے ہیں اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی بھلائی بس وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی کہ تمہیں جو بھلائی بھی آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچتی ہے تجھے برائی میں سے بس وہ تیرے اپنی نفس کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی جو برائی تجھے پہنچے گی وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوگی، تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگی، تیرے اپنے غلط پلاننگ، غلط عادت، غلط رویوں کی وجہ سے ہوگی. لیکن بھلائی اگر آئے گی تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی جانب سے آئے گی. اللہ نے یہاں پہ بھی بتا دیا اللہ کبھی کسی کے ساتھ نہ برا چاہتا ہے نہ برا کرتا ہے. جو بھلائیاں مل رہی ہیں جن کو ہم بھلائیاں سمجھتے ہیں وہ ہماری اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ہمیں اس پہ شکر کی توفیق عطا فرماتا رہے. لیکن جو برائی آتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنا کڑا بہا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے میرا کون سا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تکلیف مجھے پہنچی، کون سا رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان مجھے ہوا ہے، کون سا رویہ ہے جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوئی ہوں. کیونکہ اللہ نے فرما دیا دوسری دفعہ آج ہم نے پڑھ لیا کہ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تجھے کوئی برائی بھی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کڑا بے لاگ محاسبہ کرنا ہے. جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو آج اپنا اصول نکال لیجئے، یہاں سے ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے کہ اللہ نے 2 رویے سکھائے ہیں نعمت کے ملنے پر اور تکلیف کے آنے پر. نعمت جب بھی ملے گی تو کس کی وجہ سے آئے گی؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو پھر جب اللہ کی طرف سے آئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. ذکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. اپنے زور بازو کا نہیں کرنا کہ ہاں میں تو ہوں اتنی انٹیلیجنٹ، میری تو پلاننگ ہی بڑی اچھی ہوتی ہے، میرے پاس تو مال ہی بڑا ہے، میں تو یہی بڑا اچھا کرتی ہوں، میں تو ہمیشہ بڑا اچھی ساری چیزیں سب چیزیں کرتی ہوں، صحیح کرتی ہوں. نہیں، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. کیونکہ نعمت مل رہی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ. تکبر کی ٹوٹل نفی، رب کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار، یہ ہے شکر کا بہترین رویہ اور طریقہ. اور پھر کیا کرنا ہے؟ جب کوئی تکلیف آ جائے تو پھر کیا سوچنا ہے؟ میری پھر یہ کہنا ہے کہ فلاں نے جادو ٹونے کیے تھے اس کی وجہ سے آ گئی، فلاں حاسد ہے وہ حسد کی نظر لگا دیتی ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی پھلتے پھولتے ہوئے. پھر کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا اور دیکھنا ہے میرا کون سا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تکلیف مجھے آئی ہے. اور بلیو کریں کہ جب بھی انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو ایک نہیں کئی عیب نظر آئیں گے آپ کو اپنے اندر، کئی غلطیاں نظر آئیں گی، کئی گناہ نظر آئیں گے، کئی کوتاہیاں اور بدعملیاں نظر آئیں گی. اور پھر انسان کیا کرے گا؟ استغفار، اللہ تعالیٰ سے استغفار، توبہ، اصلاح کا وعدہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے گا تو اپنے اس عیب سے بھی چھٹکارا پائے گا، نیکی کے عمل کی طرف بھی آئے گا، رب کی بخشش کا بھی حقدار ہو جائے گا. سبحان اللہ ثم الحمدللہ. تو مومن کے لیے تو نعمت میں بھی بھلائی ہے اور تکلیف میں بھی بھلائی ہے اس کے لیے جو راضی برضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اے یہ تکلیف، جو تکلیف تجھے رب کے قریب کر دے وہ نعمت رحمت ہے، اور جو تکلیف تجھے رب سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں تکلیف میں بھی رب کے قرب عطا فرمائے، رب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محاسبے کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما کر اللہ کے استغفار سے اپنے رب کی رحمت کو سمیٹنے کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेजेंस से किसी को कोई तकलीफ आ सकती थी? अल्लाह ने साफ बता दिया, व अरसलनाका लिन्नासी रसूला, हमने तो तुझे लोगों के लिए रसूल बना कर भेजा। तो सिर्फ कौन है? अल्लाह फरमा रहे हैं नबी आप कौन है? आप तो सिर्फ एक रसूल हैं। आपने तो रिसालत की बातें, अल्लाह की पैगाम आगे पहुंचाने हैं। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो शहादत के लिए काफी है, वो गवाही के लिए काफी है। मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अब जिसने अल्लाह की रसूल की अताअत कर ली तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कैटेगोरिकली श्योर शॉर्ट है कि रसूल की अताअत करके चलोगे तो किसकी अताअत कर ली? फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वर्किंग ह्यूमन मॉडल, एक गाइड बना के भेजा था। किस लिए भेजा था? ताकि हम उनकी अताअत करें। पीछे भी हम पढ़ कर आए थे कि वमा अरसलना बिरसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए भेजा है ताकि इज़्न खुदाबंदी की बिना पर उसकी अताअत की जाए। तो रसूल के आने का मकसद ये है कि अल्लाह की अताअत की जाए। और यहाँ पे भी अल्लाह ने फरमा दिया कि जो रसूल की अताअत करके चलेगा बस उसी ने फिर अल्लाह की अताअत की। वमन तवल्ला, और जो कोई फिर गया, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, बस हमने तो आपके ऊपर पासबान या निगरान बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी के ऊपर पासबान या निगरान नहीं है। हाँ व यक़ूलून अताअतुन, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुंह पर कहते हैं कि हाँ हाँ हम तो मुती हो गए, हमने तो अताअत इख्तियार कर ली, हम तो मुती फरमान हैं। ये मुनाफिकाना रवैया है जो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि मुंह पर तो कहते हैं हाँ हाँ हम तो नबी की अताअत करके चलते हैं। फैज़ा बरज़ू, बस जब वो निकलते हैं मिन इंदिका, आपके पास से, बैयता ताइफ़तुम मिनहुम, तो रातों को मशवरे करती है एक गिरोह, एक जमात उनमें से, गैरुल्लज़ी तक़ूलू, उस बात के ऑपोजिट जो आपने कही होती है। यानी जब आपके पास मुंह पर होते हैं तो बड़े अताअत केश बनकर आते हैं कि हाँ हम तो बड़ी बात आपकी मानते हैं, जैसे आप कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। लेकिन जब आपके वहां से निकल कर बाहर जाते हैं तो रातों को आपस में मशवरे करते हैं और क्या करते हैं, जो आपने कहा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट बातों के ऊपर मशवरे कर रहे होते हैं। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून, अल्लाह फरमाता है वो समझते हैं कि वो अल्लाह ताला से छुप गए। अल्लाह ताला तो लिख रहा है जो वो रातों को मशवरे कर रहे हैं। अल्लाह उनकी एक एक सरगोशी तक से वाकिफ है। मशवरे तो बड़ी बड़ी बात है। अल्लाह ताला तो काली स्याह रात में काले स्याह पत्थर पर, जो काली स्याह चूंटी के चलने से जो रेत पर लाइंस बन रही होती है, अल्लाह की नजर में तो वो भी है। तो अल्लाह तो हर चीज से वाकिफ है। वो जो सरगोशियां करते हैं अल्लाह ताला यालमु सिर्र व मा अख्फा, वो तो छुपा सरगोशी वाली चीजें भी जानता है और जो तुम मख्फी तर है उसको भी जानने वाला है। तो अल्लाह फरमाता है वो जानता भी है और वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। अल्लाह ताला क्या करता है, सारी सरगोशियां लिख रहा है। अल्लाह खुद नहीं लिख रहा, अल्लाह ताला लिखवा रहा है। ठीक है, लिखवाने के लिए अल्लाह ताला ने ड्यूटीज मुकर्रर कर दी है। इसका मतलब है असल में तो लिखवा तो अल्लाह ही रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह उन सारी चीजों को लिख रहा है। फ़अरिज़ अन्हुम, बस एराज कर लो उनसे। वतवक्कल अलल्लाहि, और तवक्कल करो अल्लाह पर। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला कारसाज होने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हें उनकी परवाह की ज़रूरत नहीं है, भरोसा अल्लाह पर रखो। भरोसे के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। किसी से डरने और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या उन्होंने कुरान के ऊपर तदब्बुर नहीं किया? क्या वो कुरान की आयत के ऊपर पीछे से गौर और फिक्र नहीं करते? दुबर कहते हैं पीठ को। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आने वाली तमाम बातों पर क्या वो कुरान के ऊपर गौर नहीं करते? वलो काना मिन इंदि गैरिल्लाहि, और अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अलबत्ता वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाते। यानी कुरान के अंदर रिपीटिशंस हैं, बहुत सारी बातों को अल्लाह ताला ने रिपीट किया है। बार बार एक ही चीज़ आती है, जो हमने अभी भी पढ़ा ना, आपको मैंने कितनी दफ़ा वो बातें बताई, जैसे कि तुम्हें जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने कसबे अमल की वजह से आती है। तीसरी मरतबा अभी तक हम जो है इस बात को पढ़ रहे हैं। इसी तरह से वही युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, पीछे भी हमने पिछले क्लास के लेक्चर में भी पढ़ा था। तो अल्लाह ताला बार बार उन बातों को रिपीट करते हैं। तो अगर रिपीटिशंस में जब आप किसी को कोई बात सुनाते हैं
تو آپ مجھے ایک واقعہ سنائیں گی اور آپ پھر وہی واقعہ دوسری کو سنائیں گی اور پھر آپ وہی واقعہ تیسری کو سنائیں گی، تو آپ کے ہی الفاظ میں الٹ پلٹ ہو جائے گا. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کئی دفعہ آپ اسی بات کو بریفلی بتا دیں گی، کئی دفعہ آپ اس بات میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں گی، ہو جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں بتائی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف کہیں پر بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو قرآن پہ تدبر کر کے غور و فکر کر کے تم نے دیکھا نہیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے. کہیں قرآن کی کسی بات کے اندر ہمیں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ملے گا. وہ بات کس کانٹیکسٹ میں آئی، کس جگہ پر آئی، کس طریقے سے آئی، جب اس کا لب لباب نکالیں گے تو وہ ساری کی ساری بات کا مقصد ایک وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، ایک طریقہ، ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک پیمانہ اور معیار دیا ہے، وہ سب جگہوں پر اسی طرح فلفل کرے گا. کہیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی ہی کی جگہ کہیں تین کا لفظ ہے، کہیں تراب کا لفظ ہے، کہیں لاتین لازم ہے، کہیں ہمائم ہے، کہیں ہمائم مسنون ہے، لیکن وہ سب کیا ہے؟ مٹی ہی کی قسمیں ہیں اور مٹی کی سٹیجز ہیں. جب گیلی سوکھی مٹی ہے اس کو گیلا کر دو، پھر گیلے کے بعد وہ گھس جائے تو لیسدار گارا بن جاتی ہے. پھر لیسدار جو وہ پوٹری بناتے ہیں تو وہ کس سے بناتے ہیں؟ مٹی سے بناتے ہیں. جب اس کو آپ کچی مٹی، جو ملتانی مٹی کچی والی، اس کو آپ جب ڈرائی کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دھول سی بن جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے. تو وہی سٹیجز ہیں، اور انہی سٹیجز کو جب وہ ایک پاٹ کی شکل میں بنا کے پھر جب اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس کو اوپر بجانے کے کھنکھنانے والی، بجنے والی، تو الفاظ مختلف استعمال ہو کے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ہے مٹی ہی کی شکلیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق آدم مٹی سے جب کی تو اس کے بعد نسل انسانی کو چلانے کا سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ پیدا کر دیا. تو وہ ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلانے کا سلسلہ بتایا. لیکن کہیں پہ بھی ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ ڈارون تھیوری سے ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ پہلے کیا تھا؟ بنمانس تھا، گوریلا تھا اور وہاں سے ہوا، یہ سب نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسا مختلف چیزوں میں جب ہم قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پہ غور و فکر کرو. تم غور و فکر نہیں کرتے، جو تدبر کرتے ہیں، ڈوبتے ہیں اس کے پیچھے، آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں. آپ یقین مانیے تدبر پیچھے لگنے، پیٹھ میں پیچھے لگ جاتے ہیں نا آپ کے، تو آپ ایک آیت کے اوپر اگر پیچھے لگ جائیں گے. صحابہ کے رویے نظر آتے تھے، سلف صالحین کے رویے نظر آتے تھے کہ ایک چیز یا ایک آیت ان کو تنگ کر رہی ہوتی تھی، ان کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، تو اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے حتیٰ کہ حقیقت ان پر واضح ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا، علم بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ اس میں تم بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی بھی آتی ہے ان کے پاس امن میں سے کوئی خبر، یعنی کہ کوئی اطمینان بخش خبر آتی ہے، اول خوفی، یا کوئی خوف والی خبر سنتے ہیں، اذاعوا بہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے اولو الامر کی طرف پر پلٹاتے جو انہی میں سے اولو الامر تھے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو البتہ کیا ہوتا کہ ان علم میں آ جاتا، ان لوگوں کے علم میں وہ خبر آ جاتی جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے کہ اس کا نتیجہ نکال سکیں. یعنی کوئی خبر آ جائے اطمینان والی ہو یا خوشی کی ہو یا کوئی خوف کی خبر ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کر وہ خبر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کسی بھی خبر کو، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو،
اس خبر کو خصوصی طور پہ خوفزدہ خبر جو کرنے والی خبر ہوتی ہے اس کو کبھی بھی ادھر ادھر پھیلانا نہیں چاہیے. طریقہ سکھایا جا رہا ہے افواہ رسانیوں سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ افواہوں کو سن کر پھیلانا نہیں چاہیے. افواہ اگر پھیلا دی جائے ادھر سے ادھر بتا دیا جائے لوگوں کو بغیر تصدیق اور اس کی تصدیق کیا کہتے ہیں کنفرمیشن کے یا گارنٹی کے کہ آپ کو یہ بات صحیح پتہ چلی ہے, اور اگر آپ ادھر ادھر پھیلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیوس ہو جائے گا, پریشانی ہو جائے گی, پینک کریٹ ہو جائے گا, پریشان ہو جائیں گے لوگ, بھاگنے لگیں گے. اگر ابھی کوئی کہہ دے کہ یار اس گلی میں ایک بندہ آیا اور وہ کسی کے گھر میں بم رکھ کے چلا گیا, سب لوگ بھاگ جائیں گے, یہاں سے بھاگ جائیں گے نا کہ پتہ نہیں یہاں پر تو نہیں کسی نے بم رکھ دیا. کوئی آگے ایسے مجھے کوئی میسج کرتا ہے کہ جی آپ کے گلی میں کسی نے بم رکھ دیا ہے اور میں بغیر تحقیق کیے اور فوراً سے آپ کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ افراتفری پھیل جائے گی, لوگ بھاگ جائیں گے. تو ایسی باتوں سے منع کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیے گا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دیتا ہے. تو یہ تو جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دی جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر صحیح آئی ہے, مجھے اب میرے پاس میسج آیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ تو فلاں ایجنسی کی طرف سے آیا اور میرے پاس بڑی اوتھینٹک سورس سے وہ میسج آیا, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو عوام الناس کو وہ خبر نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف یا اولی الامر کی طرف جو ان کے حکمران ہیں, جو ان کے اوپر جو ہے اولو الامر بن کے بیٹھے ہیں, تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جان لیتے وہ لوگ جو ان میں سے اختیار رکھتے ہیں فیصلے کا کہ وہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں, چھان بین کریں اور پھر دیکھیں واقعی یہ بات درست ہے کہ نہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, البتہ تم سب نے شیطان کی پیروی کر لی ہوتی مگر سوائے تھوڑے ایسے ہوتے جو شیطان کی پیروی نہ کرتے, سارے کے سارے شیطان کے پیچھے جو ہے لگ چکے ہوتے. اللہ کی فضل اور اس کا رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنبھال کے رکھے ہوئے. تو کیا کرنا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ کو بات پتہ چلے دوسروں کو بتانے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ کیپ اٹ ٹو یور سیلف, یا ایسے شخص کو بتائیں کہ جو اگر آپ کو پتا ہے کہ جی یہ واقعی صحیح خبر ہے یا اس کی چھان بین وہ کر سکتا ہے, تو یہ خبر اس تک صرف پہنچائیں تاکہ لوگوں میں کیوس نہ ہو, لوگوں میں پینک کریٹ نہ ہو, عوام الناس پریشان نہ ہو جائے. اور دیکھیں نا لوگوں کو سنبھالنا کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے. ہاں جو اوپر کے لوگ ہیں, جیسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے یہ چھٹی اناؤنس کر دی گئی, اقبال ڈے کی تھی غالباً, ابھی اقبال ڈے کی شاید چھٹی اناؤنس ہو گئی تھی اور وہ آل آف اے سڈن چھٹی اناؤنس ہو گئی تھی. ہاں جی ہاں جی اچھا, تو وہ یوم تکبیر انہوں نے کرنا تھا, بیسکلی یہی تھا معاملہ. نہیں, کہنے کا مطلب تھا کہ ایک چھٹی آل آف اے سڈن شام کو اناؤنس ہو گئی کہ جی کل چھٹی ہے, پورا پبلک ہالیڈے بنا دیا. اب کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ جی بڑے عرصے سے اقبال ڈے کی تو چھٹی ہو ہی نہیں رہی تھی, تو یہ کیوں ایک دم سے انہوں نے دے دی. وہ کسی کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ چھٹی آل آف اے سڈن کیوں اناؤنس کر دی گئی. There was something behind the اولو الامر کہ جن کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یا انہوں نے کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یا اس کے لوگوں کو کیوس سے بچانے کے لیے یا پینک سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا اور انہوں نے اپنی جامہ پہنا لیا. سمجھ آئی نا؟ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے, اور سکون سے سب لوگ بیٹھے رہے, کسی کو بھی کچھ نہ ہو.
سمجھ آئی؟ تو یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ انسیڈنٹ گزرا تو اس لیے مجھے ہوا میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فقاتل فی سبیل اللہ، اب بس لڑو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اللہ کسی جو ہے وہ تمہاری کمزوریاں تو ایسی تھی کہ اللہ کسی کو اس کی جان سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. وحرض المؤمنین، اور مومنوں سے کیا کرو؟ حرص کرو. اور عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اپنی ذات کے سوا وہ کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکسائیں. بات بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.